अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और हमेशा अपने प्रोग्राम के ज़रिए कोशिश ये रही कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में बात करें। बहुत सारे पैगाम देखने वालों की जानिब से भेजे जा रहे हैं। मैं हमेशा उनका बड़ा शुक्रगुजार रहता हूँ जो न सिर्फ प्रोग्राम देखते हैं बल्कि अपनी कीमती राय से भी हमें नवाजते हैं और उसके साथ साथ ऐसे मामलात और मौज़ूआत की भी निशानदही करते हैं जिसके ऊपर बात करना इस वक्त ज़रूरी है। चंद एक खबरें हैं, उसके हवाले से आगाज़ में आज थोड़ा सा उसका जिक्र हो जाए और उसके बाद फिर आज के जो मेहमान हैं उनसे इन मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। बड़े ख़ास मेहमान आज हमने यहाँ पे मधु का रखे हैं, उनसे आज हमारी बात होगी मुख्तलिफ हवालों से। ताहम सबसे पहले हालात हाज़रा के हवाले से थोड़ी बात हो जाए। पीका एक्ट के हवाले से बड़ी शोर शराबा रहा, कानून का हिस्सा भी बना दिया गया और अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जैसे फ़ेक न्यूज़ का मामला है, बहुत सारे लोग ये सवाल कराएं आखिर ये फ़ेक न्यूज़ है क्या। पहले तो ये समझा दूं कि ये फ़ेक न्यूज़ वही है जो आपको मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए पहुंचाई जाती है किसी भी हवाले से कि फ़लाना की भर्ती है या उसके हवाले से ये है या ये होने जा रहा है। ख़ास तौर पर सियासी नौइयत के मामलात बहुत देर से तमाम चीज़ों की निशानदही करते आ रहे हैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए कि खुदा इन तमाम चीज़ों से ख़ुद को दूर रखा जाए। जो ये प्रोग्राम बाकायदगी से देखते हैं यकीनन उनके इल्म में होगा, पिछले कई सालों से इस बात पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देता रहा हूँ मैं कि ये जो सिलसिला है इसको ख़त्म होने की ज़रूरत है और क़तई तौर पर हमारे माशरों में, जैसे जिस माशरे में हम रह रहे हैं जहाँ ख़ानदगी का कहत पाया जाता है, इल्म व आगही का कहत पाया जाता है, शऊर का कहत पाया जाता है, ऐसी जगहों पर इस तरह की ये जो चीज़ें हैं बिलखुसूस फ़ेक न्यूज़ इंतहाई मुहलिक साबित होती है। किसी भी हवाले से ख़बर आप तक पहुँचती है या पहुँचाई जाती है, वो मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में हम देखते हैं कि घूमती है। फिर वो लोग एक दूसरे को बिला तस्दीक के, बग़ैर किसी ज़राए मालूम किए हुए या उसकी तस्दीक हुए एक दूसरे को पहुँचाना शुरू कर देते हैं और फिर वो जंगल की आग की तरह पूरे माशरे में फैल जाती है। पूरे माशरे में क्या कहें बल्कि पूरी दुनिया में फैल जाती है और फिर नतीजा ये निकलता है कि उससे फिर मामलात में बिगाड़ आना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा पैनिक पे सोसाइटी के अंदर नज़र आता है। इसकी एक छोटी सी मिसाल ऐसी है, किसी आम तातील के हवाले से ही जाली और झूठे नोटिफिकेशन बनाकर ग्रुप से मुख्तलिफ चलाए जाते हैं और फिर पूरी सोसाइटी में पैनिक फैल जाता है। तो ये एक छोटी सी एक मिसाल दे रहा हूँ। तो इस सिलसिले को रुकने की ज़रूरत है, इसी हवाले से कानून साजी की गई है। अब हमारे तहफ़्फ़ुज़ात आखिर हैं क्या? तहफ़्फ़ुज़ात सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। ये जो कानून बनाने का मकसद है ये महज इसलिए है, तासुर ये दिया जा रहा है कि सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है, अब ये एक बहुत बड़ा मसला है, मैं हमेशा इस पे बात करता रहा हूँ कि अब सोशल मीडिया के ऊपर हर शख्स साफ़ी बना हुआ है, तज्ज़ियाकार बना हुआ है, तबसरे कर रहा है मुख्तलिफ हवालों से, ख़बरें भी दे रहा है और इसमें बड़ी बदकिस्मती ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी जिनकी वाबस्तगी है, चंद एक उसमें साफ़ी हैं और चंद एक मुझे पता नहीं कि उनका स्टेटस क्या है, वो भी सोशल मीडिया पे अपने जो डिजिटल चैनल्स हैं उसके ऊपर बैठ के जिस किस्म की ख़बरें देते हैं, जिस किस्म के तबसरे और तज्ज़िये करते हैं, वो बड़े हैरान कुन हैं। क़तई उससे अंदाज़ा नहीं होता कि ये सहाफ़त के आदाब को या सहाफ़त बाकायदा इन्होंने सीखी है या पढ़ रखी है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला रहा है जिसकी रोकथाम के लिए इस हुकूमत का नहीं, इससे पहले ये सिलसिला 2016 में ये इसका आगाज़ हुआ था इस सिलसिले को रोकने के लिए और फिर आज जाकर आज तारीख़ के अंदर जो है ये बाकायदा कानून की शक्ल इसने इख्तियार की है। तो फ़ेक न्यूज़ के हवाले से अब बहस ये है कि ये जो फ़ेक न्यूज़ है इसकी तशरीह आखिर है क्या, फ़ेक न्यूज़ किसको समझा जाए। अब मिसाल के तौर पे क्रिकेट मैच के हवाले से अगर कोई पेशगोई की जाती है या कोई ख़बर दी जाती है कि आने वाले वक्त में जो मैच का होने जा रहा है, इधर को मेरे ख्याल में कोई चैम्पियंस ट्रॉफ़ी करके कोई टूर्नामेंट है जिसका इनेकाद होने जा रहा है, उसके लिए टीम क्या मुंतखब होगी। अब यहाँ बैठ के इस प्रोग्राम में मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि ये लड़के हैं इसका टीम का हिस्सा होंगे
اور اگر آگے جا کر ایسا نہیں ہوا تو واقعتاً یہ فیک نیوز سمجھی جائے گی. تو کیا ایسے لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی یا اس قانون کے زد میں آئیں گے؟ تو پہلے تو اس فیک نیوز کی جو تشریح ہے اس کو سمجھا جائے. مجاز لوگوں سے مشورہ کر لینا بہت بہتر ہوتا، اور اس طرح کے قوانین بنانا بہرحال یہ تو وقتی ضرورت ہے، تاہم جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو سینئر صحافی ہیں، ہماری اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور واقعتاً صحافی ہیں، ان کو اگر ان سے مشورہ کیا جاتا، یہ جو ہماری مختلف باڈیز بنی ہوئی ہیں، مختلف تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، اگر ان میں سے اگر لوگوں کو مشاورت کے لیے رکھا جاتا اور اس کے بعد اس کو حتمی شکل دی جاتی تو یہ بہتر امر ہوتا. تاہم یہ ہمارے یہاں ہماری روایات میں شامل نہیں ہے. جب بھی ہم قانون سازی کرتے ہیں تو ہمارے قوانین عموماً اسی طرح عجلت میں بنائے جاتے ہیں اور پھر ان کو اسی طرح سے پاس کروایا جاتا ہے جس طرح سے اس بل کو پاس کروایا گیا. بہرحال قانون سازی تو ضروری ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ اس میں پہلے مشاورت کا جو عمل ہے اس کو مکمل کرنا چاہیے. یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے اور اس کے نتائج جو ہیں دورس ہوں گے اگر اس کو صحیح طرح سے اس عمل کو مکمل کیا جائے گا تو، وگرنہ بڑی پیچیدہ صورتحال ہو جائے گی. اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ آزادی اظہار رائے جو ہے اس کو قائم رکھا جائے، اس کو برقرار رکھا جائے. ہم جو کہ پہلے ہی پابندیوں کی زد میں ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان قوانین کی وجہ سے ہم پر مزید پابندیاں عائد ہو جائیں، کیونکہ ہم نے ان تمام چیزوں کو یکسر نظر انداز کیا. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ ہمیشہ سے ہماری روایت رہی ہے، تو یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج آگے بن سکتا ہے، جس کے بارے میں مجھے ایسا لگتا ہے، میری ناقص رائے کے مطابق حکومت نے یقیناً نہیں سوچا ہوگا. تو آگے جا کے وہ ہمارے یہاں کس طرح استعمال ہوتی ہے آسان الفاظ میں، جس کو کہا جاتا ہے یو ٹرن، آپ کو یو ٹرن لینا پڑے، اس سے پہلے ہی بہتر یہ ہے کہ ابھی اس معاملے کے اوپر نظر ثانی کریں، اور جو مجاز لوگ ہیں، اتھارٹیز ہیں، یا براہ راست جس سے ان کا تعلق ہے اس قانون سے، اگر ان میں سے لوگوں کو مشورے کے لیے اس وقت بھی اگر شامل کر لیا جائے تو پھر اس مسئلے کا کوئی واقعتاً حل نکل سکتا ہے. جناب اس کے علاوہ اور دیگر خبریں جس کے اوپر انشاءاللہ آگے چل کے گفتگو کریں گے. معزز مہمان تشریف فرمائیں، ان کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے معزز مہمان جناب نذیر بھٹی صاحب، جو کہ ایک سماجی کارکن ہیں اور ایک بڑے اچھے تجزیہ کار بھی ہیں، مختلف حوالوں سے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں، سماج کے بہت سارے مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں. نذیر بھٹی ہمیشہ صبح کے وقت ان کو ہم نے یہاں پر دعوت دی ہے، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ نذیر صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ان کے ہمراہ تشریف فرمائیں سلمہ بہادر صاحبہ، جو کہ بانی ہیں امیدگاہ بھالی مرکز کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ویلفیئر ٹرسٹ ہے برائے معذور افراد. ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا سلمہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. بھٹی صاحب صورتحال بڑی دلچسپ ہے. آپ معاشرے کے اندر جو معاملات اور مسائل ہیں اس کی نشاندہی کرتے ہیں. میں اگلے دن دیکھ رہا تھا کہ وہ یہاں پر تاجر وغیرہ کچھ اکٹھے تھے، کچھ تحفظات کا اظہار کر رہے تھے، اور شکر خدا کا تاجروں نے آواز بلند کی، اور وہ جو کہ ہمیشہ سے ان کا ایک روایتی طریقہ کار ہے، جاتے ہیں کسی محفل میں اچھی اچھی باتیں کر کے واپس آ جاتے ہیں. اس سے بات تھوڑی سی آگے چلی گئی اور معاملات کی انہوں نے نشاندہی بھی کر دی کہ جو کچھ سندھ میں ہو رہا ہے. تو اس کے بارے میں چاہوں گا ذرا آپ کی کیا رائے ہے. آپ بھی تاجروں کے ساتھ آپ کا ایک تعلق رہا ہے، آپ ان کے مسائل کو سمجھتے ہیں اور اس شہر کے مسائل کو سمجھتے ہیں. وہ جو صورتحال کی نشاندہی کر رہے ہیں اور سندھ حکومت کہتی ہے کہ ہم سے بات کریں، ہم معاملات کو حل کر سکتے ہیں، تو واقعتاً ایسا ہو سکتا ہے؟ ذرا فرمائیں. تھینک یو یاسر بھائی. سب سے پہلے تو میں آپ کو جو آپ نے سائبر کرائم کے حوالے سے یہ سوشل میڈیا کا، میں اس کا جواب دینا ضروری سمجھوں گا. یہ جو ترمیم ہوئی، قانون پاس ہوا، دیکھیں قانون پہلے سے موجود تھا. آپ نے یہ جو فرمائشی پروگرام پاس کر کے بند کمرے میں لے کے آئے آ کے آپ نے اس کو، یہ فرمائشی پروگرام کہلائے گا. اس سے مزید بد منظریاں پھیلیں گی. سوشل میڈیا کو کور کرنا گورنمنٹ کے لیے، سائبر کرائم کام کر رہا ہے اس سے پہلے. اب یہ جو پروگرام کرنے کے حوالے سے جیسے آپ نے بات کی کہ بڑے بڑے لوگ اور اس میں اپنی دکان چمکانے کے لیے کرتے ہیں، لیکن جب آپ ان کو موقع فراہم نہیں کریں گے تو وہ ذرائع تلاش کریں گے اپنے گزر سفر کے حوالے سے. میں نہیں سمجھتا کہ تمام چیزیں اس کے پاس برابر ہوں اور وہ ادھر ادھر بھٹکے. حکومت کو نظر ثانی کرنی ہوگی، ان سے کچھ نہیں ہوگا. یہ جو فیک نیوز کیا ہے؟ فیک نیوز تو آپ ہی لوگ چلواتے ہو. فیک نیوز چلانے والا کون ہے؟ اگر کسی نے کہ ہم عوام لکیر کے فقیر ہو گئے، میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ میں اٹھ کے بھاگنے لگ گیا تو برابر والے بھی میرے پیچھے بھاگنے لگ گئے. پوچھے گا مجھ سے کوئی نہیں کہ آپ بھاگ کیوں رہے ہو. ایسے ہی رکتے رکتے آ کر کیوں بھاگا؟ بولے تو کیوں بھاگا بھائی؟
پتہ ہی نہیں اس نے بولا وہ بولے گا اس نے بولا وہ اس ایسے نے. ہی. جناب اعلیٰ ہم جو لکیر کے فقیر بن گئے ہیں تو ہمیں حکمرانوں نے صحیح اویئرنیس نہیں دی, صحیح پلیٹ فارم ہمیں مہیا نہیں کیے, جی. تو ہم کیوں کان دیرتے ہیں, تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ جو یہ سوشل میڈیا پہ جو خبریں ہیں یہ فیک نیوز آتی ہیں یہ, تو ہم کیوں یقین کر لیتے ہیں؟ اور کیا ہمارے پاس فیک نیوز کے لیے ٹائم ہے؟ اور ملک کی سدھار, ملک کا بگاڑ, تعلیمی سٹرکچر, صحت کا سٹرکچر خراب ہے, اس پہ کوئی غور و فکر نہیں. غور و فکر نہیں. کراچی کا برا حال ہو گیا ہے, ایسا ہی. آپ نے کنکریٹ کا ڈھیر بنا دیا ہے کراچی کو. ایسا ہی. تو رونا آتا ہے. یہ پروگرام آپ کے ٹی وی چینل کے توسط سے بہت ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں, اس سے بہت ساری معاملات لوگوں کو آسانی اور بھلائی ہوتی ہے. K21 ٹی وی چینل کے توسط سے اور یاسر بھائی خاص کر آپ کے محنت سے. بہت شکریہ. تو یاسر بھائی ان قانونوں کو ضعیف ہو چکے ہیں, میڈیا کے اوپر مزید پابندی کے پیمرا موجود ہے, اس نے پہلے ہی سانسیں نکال کے رکھی ہیں, وہ ان کے بغیر کوئی خبر نہیں چل سکتی. دیکھیں میں وہ بات کرتا ہوں, میں سیدھا آدمی ہوں, میں سیدھی بات کرتا ہوں. بقایا بچہ کچا جو پڑا وہ سوشل میڈیا نے پورا کر دیا اس کا. سوشل میڈیا کا بگاڑ آپ نے ہی فرمائشی ٹیمیں رکھی ہوئی ہیں جو کسی کو وائرل کرنا ہے اور کسی کو ڈی وائرل کرنا ہے. بالکل صحیح. تو ہم جب دیگر عوام خود اور ہمارے حکمران جنہوں نے ہمارا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے, تو ہم تو بگڑے ہوئے ہیں. وہ کیسے ٹھیکیدار ہیں ہمارے؟ بہت خوب. ہمارے استاد نااہل ہے. نہیں. ہم عوام کو یہ معاملاتوں کو سمجھ کے چلنا ہے, کان نہیں دینا, اڑتی ہواؤں سے کوئی آپ نے کوئی کام نہیں کرنے ہیں. آپ نے پریکٹیکل ایمانداری کے ساتھ اتریں. سنی سنائی اس نے وہ کہا, اس نے وہ کہا, اس کو اپنا الزام دوسرے کے سر. تو اس سے اب عوام کو خود شعور پیدا کرنا ہوگا. سوشل میڈیا کو صحیح پلیٹ فارم پر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے, غلط استعمال نہ کیا جائے. خدا رہا اگر آپ کی آواز اقوام بالا تک اس پلیٹ فارم سے پہنچ رہی ہے تو آپ کیا یہ ظلم کر رہے ہیں؟ ہم عوام ظلم کر رہے ہیں. بالکل. مجبور کر دیا کہ بھئی ان چیزوں پہ پابندی. تو دیکھیں ان میں سے چند گندے انڈے ہیں جن کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بجائے اور نئے قوانین بنانے کے وہی قانون بہتر, افسر بہترین ایماندار لگائیں, اور ان کا سدے باب ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہے. جو آپ چاہتے ہیں وہ ویڈیو وہی چلتی ہے, باقی تو نہیں چلتی, بند پڑی ہوئی ہیں. دیگر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے فیس بک بھی, اس کو بھی پالیسی نہیں ہے اور خود یہ کنٹرول کر رہا ہے, FIA کنٹرول کر رہا ہے اس کو. تو بس یہ ایک ٹائم پاس ہے, اس مقاصد کچھ اور ہیں جو چند دنوں میں باہر آ جائیں گے. بہت بہت خوب جی, بڑی گہری بات انہوں نے کی. یہ مقاصد یقیناً کچھ اور ہیں جو تھوڑی دیر کے بعد شاید معاملات سامنے آئیں. میں آپ کی طرف آؤں گا, ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر آپ نے قائم کیا, مقصد تو یقیناً نیک ہے لیکن انتہائی مشکل اور دشوار گزار ایک کام ہے. کیسے اس کا آغاز ہوا, کیسے خیال آیا کہ اس کے لیے کام کیا جائے, ذرا فرمائیے گا. جی, جیسے آپ نے کہا کہ مشکل کام ہے. سلمہ بہادر میرا نام ہے اور میں امیدگاہ کو رن کر رہی ہوں. بہت خوب. اور امیدگاہ جو ہے اس کے اسٹیبلش ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں خود پولیو وکٹم ہوں. 3 سال کی عمر میں مجھے پولیو ہوا تھا, اور پولیو ہونے کے بعد پوری دنیا میں ابھی تک اس کے کوئی مؤثر علاج دریافت نہیں ہو سکا. اگر کسی کو پولیو ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے. اور اس دوران جیسے بچے کی 3 سال میں اسکولنگ شروع ہو جاتی ہے, تو میری بھی اسکولنگ اسی ٹائم پہ شروع ہوئی. اور میں نے اپنی لائف میں خاص طور پہ پرائمری کا جو ایک پیریڈ ہوتا ہے وہ بچے کی ڈیولپمنٹ کا ہوتا ہے نا, اور اس میں میں نے اتنا سفر کیا, اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فزیکلی سفر تھا, وہ سفر تھا کہ بچہ کس طرح سے سوچتا ہے, کس طرح سے وہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. تو میں نے جو مشکلات فیس کی نا, تو پھر جب میں اپنے کریئر اسٹارٹ کیا تو میں نے یہی سوچا کہ جو مشکلات میں نے فیس کی ہیں, میری لائف کا مشن ہوگا کہ میں اسپیشل پرسن کی لائف سے وہ پرابلمس کچھ کم کر سکوں. دیکھیں ختم نہیں ہو سکتی. ایک پرسن اسپیشل ہو گیا یا اسے کسی طرح کی ڈسیبلٹی سے متاثر ہو گیا, جیسے کام میں کر رہی ہوں ملٹیپل ڈسیبلٹی کے لیے نا. تو جب میں نے میٹرک کیا تو اس کے بعد میں اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے ایک ایسے ادارے میں گئی جہاں پہ اسپیشل بچوں کے لیے کام ہوتا ہے. وہیں سے پھر جو میری موٹیویشن ہے اس سے اور تھوڑی سی طاقت ملی یا پاور ملی, تو میں نے بس اس ارادے کو
मतलब एक फुल और फाइनल कर दिया कि मुझे अपनी लाइफ इस मिशन के साथ गुजारनी। 1993 में मैंने ना स्टार्ट किया। माशाल्लाह। मैंने जैसे मैट्रिक के फ़ौरन बाद मैं इस फील्ड में आई, उसके साथ ही फिर मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स की, जो कराची में भी और कराची से बाहर भी, फिर आउट ऑफ कंट्री भी, क्योंकि मेरा पैशन ये था कि मुझे जो भी काम करना है ना दिल से, अपनी सच्चाई से, रूह से उसे करना है, ताकि जो हमें अल्लाह ताला ने टाइम दिया है या हमें एक सोच दी है कि हमें कुछ ऐसे काम करने हैं जो सोसाइटी के लिए बेहतरी का सबब बने। और ये एक पोर्शन है, जैसे हम देखते हैं कि स्पेशल पर्सन है तो एक निगलेक्ट हुए लोग हम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत मतलब मुझे अब भी दुख होता है इस बात का जिक्र करते हुए कि अभी तक पेरेंट्स जो है वो भी इन बच्चों को सामने लाते हुए घबराते हैं। वजह ये होती है कि हमारी सोसाइटी जो एक्सेप्ट नहीं करती ना, अगर किसी फैमिली में कोई ऐसा स्पेशल चाइल्ड है तो उससे वो अपनी फैमिली के साथ जोड़ना नहीं चाहते, लोग रिश्ते नहीं करते ऐसी फैमिलीज में। हालांकि ये कोई ऐसा नहीं है कि ये फैमिली टू फैमिली चलेगा। हाँ, कुछ ऐसे एरियाज हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि अगर आप कज़न मैरिज अवॉइड करें, आप ऐसी जगह पे बच्चों की शादियां ना करें जहाँ से ऑलरेडी उस फैमिली में है, तो उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, मगर ऐसा नहीं। तो फिर इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए मैंने 1993 में आगाज़ किया अपने काम का। साथ साथ मैं ट्रेनिंग करती रही और साथ साथ मैंने जाके कम्युनिटी बेस रिहेबिलिटेशन से स्टार्ट किया। मैं घरों पे जाती रही, मतलब घरों पे जाके बच्चों को फिजियोथेरेपी करवानी, उनकी ट्रेनिंग करवानी। तो इतनी यंग एज में जब आपने ये काम शुरू किया होगा तो यकीनन बहुत मुश्किल मरहला होगा फिर घर वालों की सपोर्ट के बगैर, और एक औरत के लिए तो वैसे ही हमारे यहाँ अगर वो कोई इस किस्म का अगर कोई बेड़ा उठा ले तो बहुत मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल होता है, और मैं समझती हूँ कि ये मेरा सफ़र जो है ना अभी तक जारी है माशाल्लाह। और सफ़र वो वाला नहीं सफ़र ये कि जो उर्दू वाला सफ़र नहीं, कि तकलीफ़ें जो है ना वो अभी तक, क्योंकि जब भी कोई अच्छा काम करने के लिए निकलता है ना तो उसकी सपोर्ट कम होती है, उसकी वो मतलब से अप्रिशिएट ज़्यादा नहीं किया जाता, हम ही कम होते हैं ऐसे लोग। जी, तो उसके बावजूद भी अगर एक फ़ीमेल सोसाइटी में मूव कर रही है एक बहुत अच्छे मिशन के लिए, तो मैं समझती हूँ कि सच में ये एक हिम्मत की बात होती है। ठीक है। तो ये उम्मीदगाह के अंदर अब तक कितने लोग इससे जो मुस्तफीद हो चुके हैं? ये तो उनकी तादाद तो यकीनन सैकड़ों में होगी, क्योंकि ये तकरीबन 24 या 25 साल के करीब ये सफ़र हो चुका है। 30 प्लस हो गया। हाँ बिल्कुल 30 प्लस हो गया। तो ये सिलसिला कैसा रहा, और फिर कितने इसमें अब तक जो है वो बच्चे आते रहे और कैसे फिर ट्रीट होते रहे, कुछ अंदाज़ा है उसका? जी, ये तो आपने जैसे कहा कि सैकड़ों के हिसाब से ऐसा ही है, मगर मैं चंद बच्चों का जिक्र करूंगी जो आज सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं। मेरे पास एक बच्ची आई, वो पोलियो विक्टिम थी और वो 1 साल की उम्र में पोलियो से मुतासिर हुई। मैंने उससे काफ़ी साल उसकी ट्रेनिंग भी की, और वो जब मतलब उसके ऑपरेट वगैरह हुए, क्योंकि पोलियो में ऐसी भी सिचुएशन होती है कि जैसे अगर कॉन्ट्रैक्चर बन गया तो बगैर ऑपरेट के वो रिलीज़ नहीं हो सकते ना, तो फिर उसके लिए उनके ऑपरेट भी हुए। फिर उसे हमने ट्रेनिंग दी, फिजियोथेरेपी की, हमारे पास वो बाकायदा जॉब करती रही। अभी चंद साल पहले उसकी शादी हुई, अब फैमिली में अच्छी लाइफ गुजार रही है, बच्चे हैं उसके। फिर एक बच्ची थी हमारे पास डेफ एंड म्यूट, और डेफ एंड म्यूट एक ऐसी वो डिसेबिलिटी है कि उसमें मतलब बच्चा बोलने से तो चलो उससे प्रॉब्लम्स है, मगर वो मेंटली तौर पे फिट थी। ठीक है। उसने स्पेशल ओलंपिक्स में माशाल्लाह जी मेडल विन किया फुटबॉल में। क्या बात। तो ये चीज़ें जो है ना छोटी छोटी सक्सेस हैं, मतलब हम सब चीज़ें तो नहीं एक टाइम पे बयान कर सकते हैं, मगर मैं समझती हूँ कि मेरी लाइफ का एक ये एप्रिसिएशन पार्ट है कि अगर हमने कोई अपना अच्छा आउटपुट दिया हुआ है सोसाइटी में तो उसका रिजल्ट और यही मोटिवेशन है। यही मोटिवेशन बहुत बड़ी बात है वाक़ईतन। ऐसे बच्चों को ना सिर्फ हिस्सा बनाना माशरे का, बल्कि करामत शहरी साबित करना, ये सब में ज़्यादा ज़रूरी है। और वाक़ईतन ये बच्चे, ये जो स्पेशल अफराद हैं, इनमें इतनी अहलियत अल्लाह ने रखी है। अगर ये चलने फिरने से, सुनने से, बोलने से अगर माजूर हैं तो यकीनन कोई ना कोई ऐसी हिस्स है जो आप हम में से बहुत ज़्यादा काम कर रही है। और बहुत सारे लोगों ने, मैं तो नाम भी अब भूलता जा रहा हूँ, इतने सारे लोग हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि दुनिया आज तक हैरान है। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगा तो गुफ्तगू जारी रखूँगा। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।
پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے معزز مہمانوں کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. بٹی صاحب کچھ دیر پہلے جیسے بات ہو رہی تھی, سلما میڈم نے بات کی, ابھی یہ ذمہ داری نجی اداروں نے اپنے سر اٹھائی ہوئی ہے. حکومت تو ویسے ہی کہیں نظر نہیں آتی, چاہے وفاقی ہو صوبائی حکومت ہو. اب جو یہاں پہ لوگ ہیں بسنے والے, وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہر شخص اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے. ان کا کام تو اور پیچیدہ ہے. تو ہم کیا کریں؟ ہماری بھی صورتحال زیادہ مختلف تو نہیں ہے. ریاست اس میں کہاں ہے سارے سلسلے میں؟ ذرا یہ تو فرمائیں. اسٹیٹ کی ریٹ کہاں قائم ہے؟ پہلے تو اس کی ریٹ بتا دیجیے مجھے. اگر کہیں قائم ہے تو پھر تو ہم اسٹیٹ کی بات کریں. ماحول تو بگاڑ تو پہلے سے مچا ہوا ہے. اسی میں گمسان کی لڑائی میں ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں. ہمارا کب حادثے کا شکار ہو جائیں. ایسا ہی ہے. سائلنٹ تو کوئی ماحول, سبز ہریالی تو نہیں نکلنے والی. نہیں نکلی. ابھی آپ نے پہلے تھوڑی دیر پہلے صنعت کاروں, بزنس مین, تاجر برادری کی بات کری. تاجر برادری کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے ستیلی ماں والا, بہت افسوسناک ہے. دیکھیں, تاجر برادری اگر بزنس نہیں کرے گی تو ہمارا زر مبادلہ کہاں سے آئے گا؟ انڈسٹری آپ کی نہیں چلے گی تو ہمارا یہ باہر ملک کے ڈالر کہاں سے پورے کر کے ہم سسٹم کو چلائیں گے؟ وہی ڈیفالٹ سے ڈیفالٹ. بالکل ایسے ہی. اب ان کے تحفظات, نہ ان کو گیس مل رہا ہے فیکٹریوں میں, نہ ان کو پانی, نہ روڈ, نہ سیکورٹی, بھتہ پرچی آج بھی. بالکل ایسے ہی. اب جب ان کو بجلی نہیں دے رہے ہو, ان کو روڈ رستے نہیں دے رہے ہو, ان کو چلانے کے لیے تحفظات نہیں دے رہے ہو, ان کا اپنے بچوں کا مسائل ہیں, سیکورٹی پرپز کا لینا بگڑی ہوئی ہے آپ کی. تو یہ مافیاز کام کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کوئی سسٹم ہے, کوئی کہتا ہے کہ یہ جی, ہم تو پتہ نہیں کون سا, ہم تو سسٹم سمجھتے ہیں ان کا, نیٹ ورک کا, موبائلوں کا یا ان چیزوں کا. تو ہم تو پرانے لوگ ہیں. اب پتہ نہیں یہ کون سا سسٹم آیا ہے جو کہ ہمارا فیوچر نظر کہیں نہیں آ رہا ہے. ہمارے آنے والے نوجوانوں کا فیوچر کیا ہوگا, اس کے لیے میری ماؤں کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. اب کی باری جو ہے وہ اب ایسے نہیں ہوگا. اب بہت محتاط ہو کے آپ کو سلیکٹ کرنے ہیں لوگ. باقی جو کوئی مسلط کرتا ہے ڈنڈا لے کے, کوئی اگر اے لکھتا ہے کمپیوٹر میں تو اے ہی آئے گا, تو اس کا تو دیکھو ہم آپ کوئی سدے باب نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, میں آپ ہم منہ بند کر دیا جائے گا. لیکن آواز ضرور اٹھائیں گے. میری ماؤں بہنوں کو, جو آنے والا فیوچر ہے وہ میرے نوجوانوں کا ہے. ہمارا تو گزر گیا رو پیٹ کے. بنیادی حقوقوں کے کہاں, کون سے بنیادی حقوق ہیں بھائی؟ ایسا ہی کوئی نہیں. اچھے لگتے ہیں پڑھنے تک, اور دل بڑا ہو جاتا ہے. بس ایک ہی آفس میں چلے جاؤ, آپ کو لگ پتا جاتا ہے. بہت خوب. رہی بات کہ میں آج کراچی پاکستان کے آپ کے ٹی وی چینل کے توسط سے بچوں سے مخاطب ہوں کہ خدا را والدین آپ کا اثاثہ ہے. بہت خوب. والدین کی آپ لوگوں نے احترام عزت کرنا چھوڑ دی. آپ لوگ مختلف وباؤں کا شکار ہیں. آپ در پدر نوکری کے لیے ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں. آپ فیک ڈگریوں کو مل جاتی ہیں آپ کو. آپ اپنے والدین کو, اب نہیں ہے نا ہمارے اسٹیٹ کی طرف کوئی آسرا نہیں ہے, ہمارا کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر سے نہ سرکاری, آپ والدین کی خدمت پہ لگ جائیں. بہت خوب. والدین کی آپ نے اگر خدمت کرنا شروع کر دی یاسر بھائی, کیونکہ کراچی کا نوجوان, پاکستان کا نوجوان چنکی مکی پہ کھڑا ہوا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے والدین کو. والدین جو اس کو, اس کے خواہشات, اس کی خواب چکنا چور. میرے پیارے آقا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ساتھ دیکھ لو آپ کا ثواب, مدینے کو دیکھ لو تو آپ کو ثواب, ادھر سے والدین کو آپ صرف خلوص نیت سے دیکھ لو تو آپ کو ثواب. کیا کہنے. تو ان کی کیا جنت ان کی قدموں میں. میرے رب نے ساری زندگی روزے رکھو, نمازیں پڑھو, وہ بھی ملے نہ ملے, لیکن میرے رب نے ماں کے قدم ملے. تو والدین کی قدر کریں. خدا را والدین کی ڈائریکشن پہ چلیں. یہ باہر کی مصنوعی دنیا کو چھوڑیں. آرٹیفیشل جو آئی ہے انٹیلیجنس, یہ بہت تباہی کے مقام ہے. ہمیں دینی راستے کو پکڑنا ہے. اللہ کے رسول کی اطاعت کریں اور والدین کی خدمت کریں. بہتری آئے گی. میرے ایمان ہے کہ اس میں بہتری آئے گی. بے شک آئے گی. بالکل ٹھیک ہے. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ سمجھنے کی بات ہے, خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے جو فیک نیوز کا شکار ہو رہے ہیں. یقیناً ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کرنا ہے اور اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے, سب سے زیادہ ضروری ہے. اور بنا سیکھے اگر کام کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر خرافات کا حصہ بنیں گے. بہرحال یہ سمجھنا اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے. جی سلما میڈم بتائیے, اب ذرا بات ہو رہی تھی آپ کو جو پریشانیاں جن کا سامنا رہا, کیا کچھ رہا, پھر ایسی اداروں کو چلانے کے لیے مالی معاملات کا بھی درست ہونا بہت ضروری ہے. جی بالکل ایسا. وہ بھی ایک سلسلہ ہوگا. اس سارے معاملات کیسے طے پا گئے, یہ ذرا بتائیے.
پہلے تو میں تھوڑا سا نا ایک ضرور بتائیں۔ اس کی پکچر جو ہے وہ کلیئر کر دوں کہ ضرور امید کریں۔ گاہ کیا کرتا ہے. بیسکلی امید گاہ ایک ہے ڈے کیئر سینٹر، جیسے بچوں کو اسکولنگ ہوتی ہے اسی طرح سے ان کی ریہیبلیٹیشن ہو رہی ہے. ہم بچوں کو پک اینڈ ڈراپ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بچوں کو کھانا دیتے ہیں، بچوں کی ایجوکیشن اسپیشل ایجوکیشن ہے، ان کی مختلف تھراپیز ہیں، جس میں سب سے بیسک تھراپیز جو ہے وہ ہے فزیو تھراپی ہے، پھر اسپیچ تھراپی ہے، آکوپیشنل تھراپی ہے، میوزک کلاس ہوتی ہے بچوں کی. بہت خوب۔ اسی طرح سے خاص جو ہے وہ اسپورٹس کی طرف بچوں کا بہت رجحان ہوتا ہے. تو ہم سب ان جو تھراپیز ہیں ان پہ کام کر رہے ہیں، اور ان سب چیزوں کو انجام دیتے ہوئے ظاہر مالی معاملات جو ہیں بہت مشکلات سے پورے ہوتے ہیں، اور فنڈز کی بہت کمی ہے. ابھی تک ہمیں کوئی نہ تو کوئی ایسی جگہ ملی ہے، کیونکہ ہم ظاہر ملک پاکستان میں کام کر رہے ہیں سوسائٹی کے لیے، تو ہم بھی چاہتے ہیں این جی او اگر کام کر رہے ہیں تو ان کی گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی سپورٹ ہو، کوئی ایسی ہمیں جگہ مل جائے جس میں ہم اپنے بچوں کا ادارہ جو ہے کنٹینیو جاری رکھ سکیں. کیونکہ سب سے بڑا برڈن تو آ جاتا ہے ہر مہینے کہ ہمیں رینٹ پے کرنا ہے، فنڈز ملے نہیں ملے وہ تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے جو بچوں کو ٹرانسپورٹ دی جاتی ہے وہ بھی ایکسپینسز ہیں. ہمارے پاس جو تھراپسٹ ہیں سارے اس پہ اسپیشل ایجوکیٹر ہیں، پھر بچوں کا کھانا بنانے کے لیے کوک ہیں، ایون کہ آپ دیکھ لیں کہ ہائی کوالیفائڈ لوگوں سے لے کے ہم لوگ ڈرائیور تک کو پے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان سب چیزوں کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہیں، اور اسپیشلی پہلے تو یہ تھا کہ ہم لوگ ابھی تک اپروچ نہیں کر پائے تھے گورنمنٹ کو نا کہ ہمیں کہیں سے کچھ فنڈس مل جائے، اور لوکل فنڈ سے ہمارا ادارہ جو ہے چل رہا ہے، اور بہت مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایون کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس اپنے ادارے کو چلانے کے لیے بالکل بھی فنڈس نہیں ہوتے نا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور بھرپور طریقے سے ہمیں مطلب ایک طرح سے دیکھا جائے کہ ایک اگر نارمل پرسن ہے نا اسے جو محنت کرنی ہے، اسٹرگل کرنی ہے، اگر ایک اسپیشل پرسن اس فیلڈ میں آ جاتا ہے اس کے لیے ڈبل ہو جاتی ہے. ڈبل ہو جاتی ہے یقیناً. تو ہم ڈاکومنٹس کے حوالے سے ہمارے ادارے کے تمام ڈاکومنٹس ہیں، ایون کہ پی سی پی جو ایک سرٹیفکیشن ہے وہ کافی مشکل ہے، تو اس کو بھی ہم نے فلفل کیا. رجسٹرڈ ہے ہمارا ادارہ، پھر ایف بی آر سے ٹیکس ایگزیمپٹڈ ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں، اگر لوگ یہ ان چیزوں کو جانتے ہوئے کہ یہ ادارہ سرٹیفائڈ ہے، اسے ہم فنڈز دیں، یہاں پہ جو بچوں کے لیے جائے گا وہ ان کے کام آئے گا، مطلب ریئل میں ان کے لیے صحیح جگہ اس کے فنڈز کا صحیح استعمال جگہ ہوگا پہ جو بھی لوگ ہوگا. ہیں. بالکل ٹھیک. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی بات ہوگی. جیسے ابھی کیا کرنا چاہیے، بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے. نہیں، کل اخراجات ہیں کتنے ایک ماہ کا؟ چلیں اگر ایسے اندازہ لگانے کی کوشش ہمارا کریں اباؤٹ 6 لاکھ تک تو ہے، ہو جاتا ہے کم از جی کم. ٹھیک ہے، جس میں اسٹاف کی سیلریز جو ایک بڑا وہ پارٹ ہے ہمارا، پھر رینٹ ہے کافی زیادہ. ہم گلشن 13D میں لوکیٹڈ ہے، جہاں پہ 25-30 بچے جو ہے ڈیلی آتے ہیں، مگر ہماری اسٹرینتھ 50+ ہے، کیونکہ جس میں ہم ہوم وزٹ بھی دیتے ہیں. پھر ایسے بچوں کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں جنہیں پولیو وکٹم ہیں مگر انہیں ضرورت ہوتی ہے، انہیں اڈیپٹیشن چاہیے. جیسے میں نے ابھی اسٹک پکڑی ہوئی تھی، میں بریس پہنتی ہوں، تو یہ سہارے جو ہیں ان کے لیے لائف کے لیے بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے لائف آسان ہو جاتی ہے. بچوں کو ویل چیئر چاہیے ہوتی ہیں. پھر ان سب چیزوں کو مطلب مینیج کرنے کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا کچھ پڑا. میڈیسنز پر بھی ہوں گے، وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. تو جیسے ابھی نذیر صاحب بتا رہے تھے کہ ہم چیزیں بہت زیادہ کلیئر تو نہیں کر سکتے، مطلب ہمیں اپنے اسی طرح سے اپنے بیان جو ہے وہ بھی دینے ہوتے ہیں کہ ہمیں مشکلات اس لیے بھی زیادہ ہیں کہ اگر آپ ڈاکومنٹس کے لیے نکلتے ہیں تو اس کے لیے بھی کتنے سفر کرنا پڑتا ہے. جیسے انہوں نے کہا کسی گورنمنٹ کے ادارے میں چلے جاؤ، وہاں پہ کیسے فیس کرنا وہ تو پھر ایک الگ کہانی ہوتی ہے. مگر یہ ہے کہ جو پھر سسٹم ہوتا ہے نا، انسان کو اسی طرح سے سروائیو بھی کرنا آ جاتا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. تو ابھی اللہ کا شکر ہے ہم اس حوالے سے تو کافی بہتر ہیں کہ ہمارا ادارہ جو ہے ان چیزوں میں فلفل کر چکا ہے. اسٹیٹ کا کام کر رہی ہیں، بالکل اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، وہ یہ فلاحی ادارے کر رہے ہیں. خود یہ دیکھ رہے ہیں آپ معذوری کا شکار ہیں. ہمت بہت بہادر جیسے انہوں نے، بالکل اچھا لگتا ہے ان پہ یہ نام. اسپیشل بچوں کے لیے وظیفہ ہے. ہمارے فنڈ، وہی کہہ رہا ہوں، فنڈ جو ہے واپس چلے جاتے ہیں، استعمال نہیں ہوتے. وہاں پر سانپ بٹھا رکھے ہیں ان حکمرانوں نے، ان جو بیوروکریسی جو ہمارے اوپر مسلط بے ایمان ٹولہ بیٹھا ہوا ہے. اب اسپیشل لوگوں کے لیے آپ کے پاس جو ان کے
माना फंड है, सालाना ये फंड। समझ लें कि माजूर आदमी को अपनी माजूरी साबित करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है सर यहाँ पे। बहुत बड़ा उनके challenge सर्टिफिकेट है, नहीं जी। बनते, उनके कार्ड तक नहीं जी, बनते। मैं जी। कई ऐसे लोगों से डेली वाबस्तगी है, जैसे मैडम कह रही है, ऐसे स्पेशल लोगों का। लेकिन बाहर इंटरनेशनल दिगर ममालिक हैं, अगर फलाही काम करने वाले को इमाम की हैसियत दी जाती है। ऐसा ही। यहाँ तो देखें अब क्या सलूक हो रहा है, हम अपने काम भी नहीं करवा सकते। ऐसा ही। हिम्मत है, ईमान है, उस जज्बे से हम चल रहे हैं। हम दस्तबरदार नहीं होने वाले इन ब्लैकमेलरों से। हमारे हकूक कानून ने जो हमें बुनियादी दिए हैं, लिखे हुए तो हैं, कोई तो आएगा ईमानदार। बिल्कुल ठीक है। मैं जैसे इस्लामी डिग्री की बात करता हूँ, अब हम हुकूमत का काम हम फलाही इदारे कर रहे हैं और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब वो तहफ़्फ़ुज़ात हमारे वो कानून ने हमें दिए हैं जो हमारे बजट में सालाना मौजूद है। जी। आपके पास फलाही प्लाट, जैसे इनके लिए अभी ज़हर रिहैब सेंटर दीगर चीज़ों के लिए फलाही प्लाट का मकसद यही है कि आप इदारों को दो, जी। फलाही इदारों। यहाँ हो क्या रहा है, बुलंद तरीन इमारतें बन रही हैं, कमर्शियल प्लाजे बन रहे हैं, ऐसा ही। फलाही इदारे आज भी रेंट पे कर रहे हैं। ऐसा ही। तो फलाही इदारे अपने लिए वो नहीं बच्चों को देख रहे हैं, वो अल्लाह अल्लाह तक की रजा के लिए कर रहे हैं। वो ऐसे है। अच्छा, अगर अब ये फलाही इदारे नहीं होते ना, तो हमें अपने हकूक का भी पता नहीं होता। अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज़ है, हम सीखे ही अवेयरनेस से हैं। जो कुछ कौन सी अथॉरिटी है जो हमें गुट्टी में आके दे देती है कि भाई ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे। बिल्कुल। हमें ये पाकिस्तान में मैसर नहीं है यासिर भाई। ठीक। हमने खुद रास्ता इख्तियार करना है। इन्हीं अवेयरनेस की वजह से हम बहुत सारी कुछ चीज़ें सीख गए हैं। और जैसे कि बहुत सारे लोग अजान से कलमा सीखे हैं पर गलत पढ़ते हैं वो। इसी तरीके से हम एनजीओ जो है, हमारा काम है अवेयरनेस देना, एक टाइम उसको हौसला दे देना। हौसला आपका बहुत बड़ा मेडिसिन है। बिल्कुल ऐसा ही। इतना तो हौसला देने के लिए कोई मुस्कुरा के बात करने को तैयार नहीं। माजूर को कौन गले लगाता है, सीधे को कोई गले नहीं लगा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। तो बहुत हजूर, अच्छी बात। मैं आपके टीवी चैनल के तवज्जुह से गुजारिश करूंगा ओकामे बाला से और इन फलाही इदारों के जो हेड बन के बैठे हुए हैं, जो फंड के बने, हमारे मिनिस्टर हो गए या डायरेक्टर हो गए या जो भी और भी चैरिटी के बहुत सारे इदारे बना दिए गए, 18 इदारे बने हुए हैं। मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। 18 इदारों की जो सैलरी जा रही है वो वेलफेयर में लगाओ यार, उन लोगों के मसले हल करो। बिल्कुल ठीक है। ये जो मैं टाइम आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ये फंड रेसिंग के हैं जो हमारे लिए, हमारे तहफ़्फ़ुज़, हमारे लिए स्पेशल एक्ट भी मौजूद है फलाही इदारों के लिए हमारे। लेकिन एक या तो पता नहीं है, अगर पता है तो सामने वाला हमें को उधर हाथ नहीं लगाने दे रहा है, सांप बिठाया हुआ है उसमें, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ईमानदारी नहीं है, मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। हमें सबको अल्लाह ताला की रजा के लिए ज़रूर फलाही कामों में हिस्सा लेना चाहिए और उसके लिए आसानियां पैदा करें। जो आपका इदारा रजिस्टर्ड काम कर रहा है सही प्रॉपर तरीके से, आप उसके साथ खुद खड़े हो जाएं। सलमा बहादुर को बोलें, नज़ीर भट्टी को बोलें कि आप निशानदेही करो, हम खुद देंगे। सुभान अल्लाह, हमें अपनी ड्यूटी सवाब मिल गया। हम जो चाहते थे, हम चाहते ही यही हैं। हमारा काम है निशानदेही करें, मदद आप अपने हाथों से करो, पर सही बंदे की करो। परसों मैं देख रहा था एक वीडियो, इत्तेफाक से मैं भी देख लेता हूँ कभी कभी, तो वो गिनती कर रहे हैं एक पानी के हाइड्रेंट पे बैठ के, हट्टा कट्टा भिखारी, तो 4000 रुपए उसकी दिहाड़ी। बिल्कुल बेहतरीन वीडियो। बंदा बोला क्या कर रहा है वीडियो बना के, बोले 4000 रुपए दिहाड़ी लग गई है मेरी, अभी तो दिन बाकी था। मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों के लिए तो मैं हुकूमत से भी बार बार इल्तिजा कर रहा हूं और दरखास्त भी इंशाल्लाह दूंगा, भिखारियों को बंद करें, भीख की लानत को खत्म करें। हम कौम देख के हमें असर पड़ रहा है, देखें मीडिया जैसे देखते हैं हमें असर पड़ता है, ऐसा ही हमें भिखारियों को देख के हमें असर पड़ रहा है। हम बड़े भिखारी बन गए, बिल्कुल ठीक है। मुल्क को लूटने के लिए हम तैयार हो गए। खुदारा भिखारियों के ऊपर जो है आप कानूनी चाराजोई नजर रखें। बिल्कुल। और इनको अभी रमजान शरीफ आ रहा है, जुमेराती जो भिखारी हैं रेडीमेड, वो भर भर के बसे आएंगे खानदान को लेके। तो खुदारा जो अल्लाह ताला की रजा के लिए दे रहा है, वो ड्राइवर से पूछ ले, इलाके में चला जाए, अपने मोची से पूछे, अपने चौकीदार से पूछे, वो जरूरतमंद है, आपके पास नौकरी कर रहा है। बहुत अच्छी बात। आप मेडिसिन ले किसी को लेके दे दें, कैश ना दें, आप तस्दीक नहीं करते हैं, उसको 1000 रुपए दे देते हैं, वो नशा कर रहा है, वो और एक सही बंदे को भी नशे पे लगा रहा है। नशे पे लगा देगा, बिल्कुल ऐसा ही। तो खुदा के लिए अवाम भी होश ले, नाखून ले और फलाही इदारों को सपोर्ट करे। जो अच्छा इदारा काम कर रहा है उसके साथ हमें नहीं चाहिए अजाब इलाही। बिल्कुल ठीक है, हम निशानदेही करेंगे। जी सलमा मैडम फरमाइए, क्या करने का इरादा रखती हैं और आगे सिलसिले को कैसे जारी रखने का इरादा है, ये जरा फरमाइए। जी, अब तक जैसे मैंने बताया कि हमारे काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो रिहेबिलिटेट हो चुके हैं और अभी ये है कि हमारे पास न्यू
ایڈمیشنز آتے رہتے ہیں. میرا جو فیوچر پلان ہے، میں چاہتی ہوں کہ جو بچے جن کے والدین یا تو وہ ایجڈ ہو چکے ہیں، وہ ان کی کیئر نہیں کر سکتے، اور اسپیشل بچوں کے والدین کے علاوہ کوئی گھر پہ کیئر کر نہیں سکتا نا. ہم بے شک کہیں کہ بہن بھائی دیکھ سکتے ہیں، ہر کسی کی اپنی اپنی لائف ہے. آج کل لائف اتنی بیزی چل رہی ہے کہ کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی اور ہے، ایسے 100% کیسز آتے ہیں جیسے کوئی پیرنٹس ہیں، انہیں ایجڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے بلائنڈ بھی ہیں یا انہیں، تو ان کے بڑے مشکلات ہوتی ہیں. اور والدین کا سب سے جو فکر مند پہلو ہے وہ یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کی ہمارے بعد بھی حفاظت ہو، کسی سیف جگہ پہ. میں ہاسٹل بنانا چاہتی ہوں ایسے بچوں کے لیے نا. اور یہ میں اپنے ارادے کو جو 30 سال سے لے کے چل رہی ہوں، تبھی میں اسے کر سکتی ہوں جب لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، لوگ آگے بڑھیں گے، اس ادارے کو ہیلپ کریں گے. اگر میرے پاس جگہ نہیں ہوگی میں اس کو شروع نہیں کر سکتی نا. کیونکہ ایک رینٹ کی جگہ پہ آپ آج وہاں پہ ہیں، کل آپ کے پاس 50 بچے ہیں جو ہاسٹل میں ہیں، تو انہیں آپ شفٹ نہیں کر سکتے ایزیلی نا. تو میری یہی آپ کے چینل کے تھرو بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر امیدگاہ کو کہیں سے ایسی کوئی جگہ پرووائڈ کی جائے جس میں ہم اور آسانی سے کام کر سکے. تو یہ ہے کہ ہم ریہیبلیٹیشن جس طرح سے بھی کر رہے ہیں نا، مگر یہ ہے کہ جب سے میں نے شروع کی ہے آج تک میں نے اپنی اسٹرینتھ میں کوئی ایسی کمی محسوس نہیں کی. مجھے لگتا ہے کہ ڈے بائی ڈے مجھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمت ملتی ہے کہ سلمہ، ضروری نہیں ہے لوگ ہمیں اپریشیٹ کریں، ہمیں اپریشیشن جو چاہیے وہ خدا کی طرف سے بھی چاہیے، اور خدا کی رضا کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو آئیں اس ٹیم کا حصہ بنیں اور ان بچوں کی لائف کو بہتر بنانے میں ہمارا ساتھ دیں. اور یہ کہ ماہ مبارک اب کیونکہ قریب ہے، اور عموماً ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ آئے گا، پھر اس کے بعد اپنے جو خیرات وغیرہ یا زکوٰۃ وغیرہ کی جو ادائیگی کا معاملہ ہوتا ہے وہ اس طرف جاتے ہیں. اچھی بات ہے، اس کو پرسو کرنا چاہیے، لیکن اس سے بہتر بھی یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی اگر اس کا انتظام کر لیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا. بہت سارے ایسے ضرورت مند ہیں، میں ہمیشہ یہ بات دہراتا ہوں، میرے خیال میں اب تو ضرورت نہیں ہے، لوگ اتنے زیادہ ضرورت مند ہیں، اور خاص طور پہ ایسے ادارے جو فلاحی کام کر رہے ہیں، اور اس میں بھی جو خاص طور پہ جو یہ اسپیشل بچے ہیں ان کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ زیادہ مستحق ہیں. اور جیسے بھی بٹی صاحب نے بھی فرمایا، میرے خیال میں مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت ہے نہیں کہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اگر ایسے لوگ موجود ہیں ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور ان کی پریزنس یقیناً آج کل تو سوشل میڈیا ہے، بڑا آسان ہے. اگر آپ کو کسی ادارے کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں معلوم کرنا ہے، کوئی آپ نے اس طرح کا کوئی اکاؤنٹ یا کوئی فیس بک پیج یا اس طرح سوشل میڈیا پہ امیدگاہ کا پیج ہے، ویب سائٹ ہے، پھر یہ ہے کہ اس پہ مطلب جتنا بھی سوشل میڈیا ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، تو یہ سب یہ دیکھ سکتے ہیں. جی. اور میں ایک چیز اور مینشن کرنا چاہوں گی کہ جیسے ابھی بابرکت مہینہ آ رہا ہے رمضان کا، تو اس میں لوگ زکوٰۃ کے لیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون سے ادارے ہیں جنہیں ہم دے سکتے ہیں. ہمارے پاس شریعہ سرٹیفکیٹ ہے، تو ہمارے ساتھ مفتی صاحب ہیں جو باقاعدہ ہمارا اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں کوئی بھی اگر سوشل کام ہے نا، اس میں یہ تو نہیں دیکھا جاتا نا کون سے مذہب سے کون سے. تو یہ ہے کہ ہمارے پاس سبھی بچے ہوتے ہیں، مگر باقاعدہ جس طرح سے یہ زکوٰۃ یوٹیلائزیشن ہے وہ ہم انہی کے مشورے سے کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر راستہ اختیار کیا گیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ جو شریعہ کی جو رہنمائی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے کہ اس کو کس طرح سے ان فنڈز کو یوٹیلائز کیا جائے، اور کس مت میں پیسے آ رہے ہیں اس کو یہ بھی جاننا ضروری ہے. کیونکہ یہاں پہ ایک چھوٹی سی آبلیگیشن ہے، اس کو فالو کرنا بہرحال ضروری ہے. تو اس کا خیال رکھا گیا، یہ بڑی اچھی بات ہے. دوسرا یہ کہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ان کے پاس ہے. میرا خیال ہے ایسے لوگوں سے رجوع کر کے ان سے رابطہ کر لیا جائے، اور جو لوگ اس کا ارادہ کر رہے ہیں کہ وقت کا انتظار کریں گے کہ وہ جب آئے گا پھر ادائیگی ہوگی، اگر زندگی نے موقع دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہی اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے. جی بھٹی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ پیغام تو دیں. نوجوانوں کو تو بڑا اچھا پیغام دیا، کچھ ہم جیسے عمر رسیدہ لوگوں کے لیے بھی کوئی ہو، ان کو بھی تو رائے راست پہ آنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ فرمائیں. بالکل آنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ یاسر بھائی لکیر کے فقیر ہوئے، جو چیز کی پبلسٹی ہوگی، جو مشہور معروف برانڈ ہوگا، جس کو ضرورت نہیں ہوگی انکمنگ کی یا اس کی، ہم اسی کو فنڈ بھی دیں گے، اسی کو ڈونیٹ بھی کریں گے، اسی کے آگے تصویر بھی بنائیں گے، کیونکہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر نہیں رہے. دیکھیں چھوٹے اداروں کو ہیلپ کریں آپ، اللہ کی ان کے پاس بڑے پروجیکٹ ہیں، اچھے اچھے پروجیکٹ ہیں، پر آپ اگر نہیں کر رہے، میری عوام سے ایک گزارش ہے، خدا را احتجاج کریں، پاکستان خود مختار اتھارٹی بنوائیں. ان تمام چیزوں سے جان چھوٹ گئی آپ کی. میں گارنٹیڈ آپ کو ہر کس لحاظ سے یقین دلاؤں، میں کدھر بیٹھا ہوا ہوں، میری آواز کوئی کیوں نہیں سن رہا ہے، کہ آپ کا بکھرا سرمایہ جو اربوں روپے کا ڈیلی ہے، آپ اس کو 1 سال مشکل ہے. آپ تعلیم صحت مند رکھا، بیمار نہیں ہوگا، وہ خود آگے ضرورت نہیں پڑ رہی ہے دوائی کی، آپ کو اب ہمیں میڈیسن نہیں چاہیے، پھر
جب وہ پڑھ لکھ رہا ہے, اس کو تعلیم فری آف کاسٹ مل رہی ہے, تو وہ آپ کی کرپشن کی طرف نہیں جا رہا ہے, وہ ایک اچھی ڈگری لے کے آیا, اچھی ایمانداری کے ساتھ جاب کرے گا. یہ چیزیں ہمیں خود بخود بہتر ہوتی چلی جائیں گی جب ہمارے کو روزگار ملے گا, باعزت روزگار. میں کوئی حکومت سے نہیں چاہیے, خدا رہا ایک منسٹری مخصوص کریں ویلفیئر کی, تمام چیزوں کی, خواتین کی بھی, تو فلانی بھی, تو فلانی نشست ہونی چاہیے, مجھے کسی کے اعتراض نہیں ہے کسی سیٹ سے, لیکن جو ویلفیئر کی آپ کے پاس سیٹ ہے اس کو مخصوص کریں کسی جو اچھا ویلفیئر کا کام کر رہا ہو, بندہ قابل لوگ پڑے ہوئے ہیں, ان کو آپ منسٹری دیں. اور جو آپ کے دیگر فنڈ سرمایہ جو آپ اس فلاحی کام کے حوالے سے لوٹ رہے ہیں اور اپنے قبروں میں ڈال رہے ہیں, اس کو اسی کارڈوں میں ضم کریں, جو آپ کے صحت کارڈ تو فلانا کارڈ. میں سمجھتا ہوں آغا خان کیا ہے بھائی, آغا خان تو خود ایک فلاحی ٹرسٹ پہ لے کے لوگوں کا علاج کر رہا ہے, بنا بےمانی کی ایک مثال ہے. میں تعلیم آپ عام ہو جائے گی, روزگار آپ کا کوئی کسی کو نہیں چھیڑنے والا جب روزگار ہے آپ کے پاس 22 آپ کے معیار کا. تو 5 لاکھ لو, 50 لاکھ لو, قرض حسنہ لو, اتھارٹی دے گی آپ کو, اپنا ملک دے گا, کون سا کرپشن کی نظر ہوا پیسہ. اور جو ہو رہا ہے, اور جو بجلی آپ کی ضائع ہو رہی ہے, جو آپ کی دوائیاں جیلی آپ کے اوپر موت کے روز جنازے آپ لے کے جا رہے ہو, ڈاکٹر جیلی, ڈاکٹر مافیا, جیلی دوائیاں, زہر ایسی ادویات کھائیں گے تو ان کو معاملات خراب ہی ہیں سارے. تو یہ عوام کو بھی سوچنا ہوگا اب, اور ہمارے حکمران جو ہیں, پھر میں عوام تو سوچے. یاسر بھی میرا آپ سے سوال ہے, تو یہ حکمران جو منسلک ہوتے ہیں ہمارے اوپر, جو ٹیکسز ہماری یلغار ہمارے اوپر لگائی ہوئی ہے, ان کے بچے عیاشی کرتے رہیں گے, یہ اے سیوں میں سوتے رہیں گے, یہ لینڈ کروزروں میں گھومیں گے, ہم روز اپنے بچوں کے لاشیں اٹھائیں گے, ہم روز اپنی فیملیوں کو جلائیں گے, ہم روز موٹر سائیکل بیچیں گے بجلی کے بل کے لیے. یہ کیا ہے بجلی کا, بالکل ساری چوری ہو رہی ہے. آپ ایک دیکھیں کچی آبادی والے 2 گھر والے سے خدا را آپ 1000 روپے 1500 2000 فکس کر دو یار, اس کے اوپر جو آپ نے 50 ہزار 2 لاکھ روپے بھیج دو. یہ ظلم نہیں کرو, خدا را عذاب الہی جب آیا نا تو وہ لگ پتا جائے گا. بالکل صحیح. تو میری تجویز ہے اس حکومت کو کہ خدا را کچی آبادی کے لوگ ہیں یا سفید پوش ایریا ہے, ان کے اوپر فکس کر دیں 2000 5000 3000. تو فکس ہے نا, فکس کا طریقہ کار نہیں سر, ابھی تو 50 2 لاکھ روپے فکس ہو جاتا ہے, جس کی مرضی. نہیں, وہ فکس بھی چل رہا ہے, اس کے علاوہ بھی ہاتھ دکھا رہے ہیں, اس کے باوجود بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے. کمال. میرا گھر کا سروے کریں, اگر میرا ایک کمرہ ہے تو یار مجھے 2000 روپے دیں, زیادہ نہیں, میں 2000 روپے میں اچھا ہے یہ کمرہ, اس میں چلاؤں گا کیا. اس کے علاوہ بھی بڑے کام ہو رہے ہیں نا ہمارے یہاں. تو ایک کمرے کے گھر کے اندر بھی جب کنڈے پہ چل رہی ہے, جو پھر آپ قانون کی پاسداری ہوگی, جو ایسا آپ سہولت دے رہے ہیں عوام کو, تو اس کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس ہے, انسپیکشن ٹیم جو اس کو پھر اس چیز کا عوام سدھر جائے گی. یاسر بھائی عوام پہ آپ کو ایسا ہو, ہمارے حکمران نہیں زندگی میں سدھرنے ایسا ہو, وہ وقت آئے کہ ہم یہ بھی دیکھیں. وقت میرے پاس ختم ہو گیا. میں بڑا شکر گزار ہوں نذیر بھٹی صاحب آپ کا کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. سلما بہادر صاحبہ آپ کا بہت شکر گزار ہوں, دونوں معزز مہمان یہاں پہ موجود تھے اور مختلف معاملات اور مسائل کی نشاندہی کر رہے تھے اپنے فلاحی ادارے کے حوالے سے. سلما بہادر صاحبہ نے ہمیں آگاہ بھی کیا اور اس کے بارے میں بتایا بھی کہ کیسے کام کر رہا ہے. نذیر بھٹی صاحب ہمیشہ کھل کر بات کرتے ہیں, بڑی تلخ باتیں ہوتی ہیں اور بڑی زو معنی باتیں کرتے ہیں. تو کوشش کریں گے اس سلسلے کو آگے جاری رکھا جائے. تاہم یہاں پہ وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا, بریک لینا ضروری ہے, وقت کی ضرورت ہے, اور بریک کے بعد پھر دوسرا سیگمنٹ ہے, اس کی طرف ہمیں جانا ہوگا. آپ دیکھتے رہیے ہمارا